अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता में जारी जंग को तकरीबन एक माह हो गया है, मगर पाकिस्तान समेत दीगर इलाकाई ममालिक की सिफारती कोशिशों के बावजूद जंग का फौरी खात्मा नज़र नहीं आ रहा। और आज भी ईरान ने पूरे खित्ते में बड़े पैमाने पर ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे हैं, जबकि इसराइल ने भी ईरान के कई शहरों में बड़े पैमाने पर बमबारी की है। इन तमाम हालात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे तरीके से जारी हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि उनके किस मौक़िफ़ पर यकीन किया जाए, क्योंकि जंग के दौरान हर चंद घंटों बाद उनका मौक़िफ़ अपने पिछले बयान से मुख्तलिफ हो जाता है। एक तरफ वो ईरान पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं कि वो संजीदगी से मुआहदा करे और जंग ख़त्म करे, तो दूसरी तरफ सदर ट्रंप ये दावा भी कर रहे हैं कि ईरान मुआहदे के लिए उनकी मिन्नतें कर रहा है और उन्हें तोहफे दे रहा है, मगर ईरानी हुकाम ऐसे तमाम दावों की तरदीद कर रहे हैं। ऐसे में आज सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमले आर्जी तौर पर रोकने की मोहलत भी ख़त्म हो गई, मगर इससे पहले ही गुज़श्ता रोज़ सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर वो ईरान में एनर्जी प्लांट्स की तबाही के अमल को मज़ीद 10 दिन के लिए रोक रहे हैं। सदर ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि मुज़ाकरात जारी हैं और ये मुज़ाकरात फेक न्यूज़ मीडिया और दीगर लोगों के गलत और मुतज़ाद बयानात के बावजूद बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मगर सदर ट्रंप के इस दावे के चंद घंटों बाद ही अमेरिकी मीडिया ने सालिसों का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि ईरान ने एनर्जी प्लांट्स पर हमले 10 दिन के लिए रोकने की दरख्वास्त नहीं की है, बल्कि ईरान ने तो अभी तक जंग ख़त्म करने के लिए अमेरिका के 15 निकाती मंसूबे पर हतमी जवाब भी नहीं दिया है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से जंग ख़त्म करवाने की सिफारती कोशिशों का सिलसिला अब भी जारी है और अब भी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिकी हुकाम के दरमियान अहम बातचीत का इम्कान मौजूद है। इस हवाले से जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेटफोल ने जर्मन मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता बातचीत हो चुकी है और दोनों ममालिक के नुमाइंदों के दरमियान जल्द बराह रास्त मुलाकात की तैयारी भी मुकम्मल है और ये मुलाकात बज़ाहिर पाकिस्तान में होगी। इससे पहले कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी काबीना के इजलास के दौरान सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा कि 15 निकाती एक्शन प्लान पाकिस्तानी हुकूमत के ज़रिए आगे पहुँचाया गया है। मुज़ाकरात के दौरान मजबूत और मस्बत पैगामात सामने आए हैं। हमने ईरान से एक और बात भी कही है कि वो दोबारा गलत अंदाज़ा ना लगाए। मैं आज आपको ये बता सकता हूँ कि हमने आपकी खारजा पॉलिसी की टीम के साथ मिलकर 15 निकाती एक्शन प्लान पेश किया है, जो एक अमन मुआहदे के लिए बुनियाद फराहम करता है। ये मंसूबा पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए आगे पहुँचाया गया है, जो इस मामले में सालिस का किरदार अदा कर रही है और इसके नतीजे में मुज़ाकरात के दौरान मजबूत और मस्बत पैगामात सामने आए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हम देखेंगे कि मामलात कहाँ तक जाते हैं और क्या हम ईरान को इस बात पर कायल कर सकते हैं कि ये एक फैसला कुन मोड़ है, जहाँ उनके पास मजीद हलाकतों और तबाही के सिवा कोई बेहतर रास्ता नहीं है। आपने हमें हिदायत दी है कि आपकी तरजीह हमेशा अमन है और हमें इसी को अपनी अवलीन तरजीह बनाना है। हमने अमन के लिए 15 निकात के साथ ये पैगाम पहुंचा दिया है। आखिर में हमने ईरान से एक और बात भी कही है कि वो दोबारा गलत अंदाज़ा न लगाए। अमेरिका के 15 निकात के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक ईरानी अहदेदार ने बताया कि बुध को आला ईरानी हुकाम और सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे ने पाकिस्तान के जरिए मिलने वाले अमेरिका के 15 निकात का तफसील से जायज़ा लिया है। ईरानी अहदेदार के मुताबिक ईरानी क़यादत को निकात का जायज़े लेने के बाद लगता है कि तजवीज़ सिर्फ अमेरिका और इसराइल के मफादात पर मबनी है, लेकिन ईरानी अहदेदार के मुताबिक इसके बावजूद अभी सिफारतकारी ख़त्म नहीं हुई है। जंग के खात्मे के लिए सिफारतकारी की कोशिशें तो जारी हैं, मगर फ़िलहाल दोनों तरफ से हमलों में किसी किस्म की कमी दिखाई नहीं दे रही और आज भी पूरे खत्ते में हमले रिपोर्ट हुए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल ईरान पर हमलों में मज़ीद शिद्दत के साथ इजाफा कर रहा है, जबकि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में होटलिंग के शोबे से वाबस्ता इदारों और अफराद को वार्निंग देते हुए कहा है कि अमरीकी फ़ौजी एहलकारों को रिहाइश फराहम करने वाले होटल और दीगर मकामात को जायज़ दिफाई हदफ समझा जा सकता है। ईरान की नीम सरकारी खबर रसां एजेंसी फॉरेस्ट न्यूज़ ने बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि ऐसे मकामात सिर्फ बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात तक महदूद नहीं हैं, जहाँ अमरीकी एहलकार रिहाइश पजीर हैं, बल्कि खित्ते के दीगर इलाकों जैसे शाम, लबनान और जबूती में भी गैर मुल्की अफवाज के लिए मुतबादिल रिहाइश गाहें मौजूद हैं। इससे पहले जुमेरात को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि इस जंग के आगाज़ में ही अमरीकी फ़ौजी खलीजी ममालिक में मौजूद फ़ौजी अड्डों से निकलकर होटलों और दफातर में छुप गए। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि अमरीकी फ़ौजी खलीजी ममालिक के शहरियों को ह्यूमन शील्ड यानी इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीका में होटल ऐसे अफसरान को कमरे नहीं देते जो आम सार्फिन को ख़तरे में डाल सकते हों। खलीजी ममालिक के होटलों को भी यही करना चाहिए। इसके अलावा ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अमरीका खित्ते में अपने फ़ौजियों को अपने ही अड्डों पर महफूज नहीं रख पा रहा और इसके लिए वो अपने फ़ौजियों को होटलों और पार्क्स में छुपा देता है। तो ऐसा अमेरिका हमारी सरजमीन पर अपने फ़ौजियों को कैसे महफूज रख सकता है?
اس ساری صورتحال میں آج بھی تہران اور قم سمیت ایران بھر میں بڑے پیمانے پر حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے ایران میں ہونے والی شہادتوں کی تعداد بھی 1900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تہران کے کئی علاقوں میں آج بھی اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بمباری کی گئی، جبکہ کل رات کو تہران میں پاکستانی سفارت خانے اور پاکستانی سفیر کی رہائش گاہ کے قریب بھی فضائی حملے ہوئے۔ تاہم حملوں میں پاکستانی سفارت خانے اور سفیر متصل ٹیپو کی رہائش گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اسرائیلی فورسز تہران میں مسلسل رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں۔ تہران کی ایک رہائشی عمارت میں ہونے والی بمباری کے بعد تباہی اور ریسکیو کے مناظر دیکھے گئے۔ آقا کسی de gelmedi. Sen تہران کے علاوہ آج قم میں بھی بڑے پیمانے پر حملے ہوئے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق قم میں ایک رہائشی کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 6 افراد شہید ہو گئے۔ حکام کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملوں کے دوران مجموعی طور پر قم میں 3 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح کراچ اور اصفہان میں بھی حملے رپورٹ ہوئے، جبکہ مغربی شہر اورمیہ میں ایک رہائشی کمپلیکس کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور اس حملے میں کئی افراد شہید ہو گئے، جبکہ 4 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ جبکہ 28 فروری سے شروع ہونے والی اس جنگ کے دوران اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں ایران کے مختلف شہروں میں سول اور ملٹری تنصیبات کے ساتھ ساتھ تاریخی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایرانی حکام کا الزام ہے کہ اسرائیل اور امریکہ تاریخی اور ثقافتی عمارتوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب تک ایران میں 120 تاریخی مقامات پر حملے ہوئے ہیں۔ تہران میں ایک ایسے ہی تاریخی عمارت کو اسرائیلی حملوں کے دوران نقصان پہنچا ہے، جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے۔ ایران میں اسرائیل اور امریکہ کے حملے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں اور ان حملوں میں ایرانی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اہم رہنماؤں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مگر آج ایرانی میڈیا نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، جس میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو تہران میں گروسری اسٹورز کا دورہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سلام حال شما سلام یا الله سلامت باشید. خدا قوت. موفق باشید انشاءالله. دوسری جانب ایران نے آج بھی اسرائیل سمیت خطے کے خلیجی ممالک میں حملے کیے ہیں اور رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین اور کویت میں آج بھی ایران نے حملے کیے ہیں۔ سعودی حکام کے مطابق ایران نے آج ریاض کی طرف سے متعدد ڈرونز داغے، تاہم سعودی دفاعی نظام نے 4 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر کے مار گرایا، جبکہ کچھ ڈرونز سمندر یا خالی علاقوں میں گرے ہیں۔ اور اسی طرح آج ایران نے کویت میں 2 پورٹس کو نشانہ بنایا۔ کویت پورٹس اتھارٹی کے مطابق آج صبح کویت سٹی کے قریب واقع شویخ پورٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا اور حملے میں پورٹ کو نقصان پہنچا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ جبکہ کویتی حکام کے مطابق آج کویت کے مبارک الکبیر پورٹ کو بھی ڈرون اور کروز میزائل سے نشانہ بنایا گیا اور اس حملے میں بھی پورٹ کی عمارت کو نقصان پہنچا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جبکہ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق آج اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے فائر کیے گئے 6 بیلسٹک میزائلز اور 9 ڈرونز کو مار گرایا۔ کل بھی متحدہ عرب امارات میں کئی ایرانی میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا گیا، تاہم کل انٹرسیپٹ کیے گئے ایک ایرانی بیلسٹک میزائل کا ملبہ گرنے سے ابوظہبی میں 2 افراد مارے گئے، جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ آج قطر اور بحرین نے بھی ایرانی ڈرونز اور میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ آج ایران نے اسرائیل کی طرف بھی بڑے پیمانے پر میزائل داغے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق اس نے اسرائیل کے حیفا پورٹ کے قریب کئی اہم اسٹریٹجک سائٹس کو نشانہ بنایا۔ ایران کے میزائل حملوں کی وجہ سے مقبوضہ مغربی کنارے اور وسطی اسرائیل میں سائرن کی آوازیں سنی گئیں۔ کل رات گئے ایران کی جانب سے اسرائیل کی طرف داغے گئے میزائلز کی ایک بڑی تعداد کو مقبوضہ مغربی کنارے کے اوپر سے دیکھا گیا۔
اور ان کی ویڈیوز بھی سامنے آئی۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے ساتھ ساتھ لبنان میں بھی محاذ جنگ کھول رکھا ہے جہاں گزشتہ چند دنوں میں اسرائیلی بمباری سے سینکڑوں افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت یہ ارادہ بھی ظاہر کر رہی ہے کہ جنوبی لبنان کو دریائے لطانی تک اسرائیل میں ضم کر دیا جائے گا، لیکن توقعات کے برعکس اسرائیلی فوج کو حزب اللہ کی شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ حالانکہ کچھ عرصے پہلے اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کو تقریباً بے اثر کر دیا تھا، حزب اللہ کی پوری قیادت ختم کر دی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں حزب اللہ دوبارہ منظم نظر آ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کو حزب اللہ سے جھڑپوں میں جانی اور مالی نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ کے اپنے دعووں کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں کئی اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیے گئے اور اسرائیل کے سرحدی شہروں میں شدید حملے کیے جا رہے ہیں، درجنوں راکٹس داغے جا رہے ہیں۔ حزب اللہ اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے اور اسرائیلی شہروں کی طرف راکٹ داغنے کی ویڈیوز بھی جاری کر رہی ہے۔ ان حالات میں جس طرح ایرانی حملوں سے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مرکزی شہروں میں پینک کی صورتحال ہے، تو ویسے ہی حزب اللہ کے حملوں سے اسرائیل کے شمالی شہروں کے عوام اپنے علاقے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور وہاں کے عوام اور نمائندے اسرائیل کی مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شمالی اسرائیل کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے شہروں میں ہی رہیں، لیکن وہاں کے عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہاں کے بلدیاتی رہنماؤں نے حزب اللہ کے مسلسل راکٹ حملوں سے متعلق ریاست کے رد عمل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کے حملوں سے شمالی شہروں کے رہائشی بھاگنے پر مجبور ہیں، لیکن نیتن یاہو نے بلدیاتی نمائندوں سے کہا ہے کہ وہ اس نقل مکانی کو روکیں۔ جب نیتن یاہو نے وہاں کے میئر پر زور دیا کہ وہ لبنان سے حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے باوجود رہائشیوں کو اپنے گھروں سے جانے سے روکنے کی کوشش کریں، تو بلدیاتی نمائندوں نے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ صورتحال بدھ کے دن سامنے آئی۔ بدھ کو شمالی شہروں کے بلدیاتی نمائندوں اور حکومتی وزارتوں کے ڈائریکٹر جنرلز ایک میٹنگ میں شریک ہوئے۔ نیتن یاہو نے زوم کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی اور میئرز سے کہا کہ ہر ممکن کوشش کریں کہ شہری اپنے علاقوں کو نہ چھوڑیں۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ بزرگوں اور معذور یا پھر خصوصی افراد کے لیے مسائل ہیں جن کے لیے راکٹ حملے کی صورت میں کم وقت میں محفوظ مقامات تک پہنچنے میں مسئلہ آتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے میزائلوں کے برعکس حزب اللہ کے حملوں کے حوالے سے کوئی پیشگی وارننگ نہیں ہوتی اور شمالی علاقوں کے شہریوں کے پاس سائرن بجنے کے بعد شیلٹرز تک پہنچنے کے لیے صرف چند سیکنڈز ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے شمالی اسرائیلی شہر کریات شمونا کی غیر قانونی سیٹلمنٹ کے میئر اویخائی اسٹرن نے کہا کہ اگر ہم نے اسرائیل کے کسی شہر کو کھو دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم لبنان میں صورتحال کیسے کنٹرول کریں یا ایران میں صورتحال کیسے کنٹرول کریں۔ یہ پہلی بار ہے کہ اسرائیل کا کوئی شہر ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ آج کریات شمونا میں 10,000 باشندے رہ گئے ہیں۔ مزید ایک مہینہ ایسے ہی گزر جائے گا تو وہاں 10,000 میں سے صرف 10 لوگ رہیں گے، یعنی صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو اکیلے کہیں جا نہیں سکتے۔ לא משנה איך אנחנו נסיים את הזירה בלבנון או את הזירה באיראן, אם הפסדנו עיר במדינת ישראל, זו הפעם הראשונה שעיר במדינת ישראל הולכת. 10,000 תושבים היום בקריית שמונה. ואתם מצפים מהם עוד חודש או לא יודע כמה, אפילו איך אמר קודם, לא יודעים אפילו עוד כמה, להישאר במציאות העגומה הזו. אתם חושבים שישארו שם? ואם אתם מצפים שעוד חודש, ימים 10,000 שישארו ככה, שישארו 10 אנשים. אלה שלא יכולים ללכת בלבד. כי כבר עכשיו יזכרו את הבומים כל יום. ואם יש לי 4,700 דירות בלי מיגון תקני או מיגון בכלל, איזה ניצחון זה? לא שולחים חייל לקרב בלי שכפ"ץ, נכון? למה שמים אזרח בחזית בלי מגן? זה המינימום, זה לתת המדינה לאזרח, לשחק לנו ביטחון. כשלתם. شمالی اسرائیل کے ایک اور بلدیاتی نمائندے ایتان ڈیویڈی نے مرکزی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن ہمارے پیچھے ریاست نہیں ہے۔ آپ نے 3 شہر ختم کر دیے، آپ آخر کیا کر رہے ہیں؟ یا تو کہیں کہ آپ اس معاملے سے نمٹنے کے قابل ہی نہیں اور ہماری جان چھوڑ دیں، یا وہ کریں جو کرنا ضروری ہے۔ אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים פה, אבל אין פה מדינה אחריך. בשביל להצליח אתה צריך מדינה, אי אפשר לבד. גמרתם את קריית שמונה, גמרתם את יישובי הגדר, גמרתם הכל! גמרתם הכל כבר! מה אתם עושים? מה אתם עושים, ריבונו של עולם? מה אתם עושים? או שתגידו שאתם לא מסוגלים לטפל באירוע הזה ותשחררו אותנו, או שתעשו מה שצריך כבר, ריבונו של עולם! حالیہ جنگی حالات سے اسرائیلی عوام ہی نہیں، اسرائیلی فوج بھی شدید دباؤ میں ہے۔ اسرائیلی فوج کو ایک ساتھ کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے اور اب ان کی ہمت اور برداشت جواب دیتی نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے اپنی حکومت کو خبردار کر دیا ہے کہ اسرائیلی فوج شدید دباؤ میں ہے اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت کولیپس کر سکتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بدھ کو اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زامیر نے حکومتی اراکین کو فوج کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا اور اپنے سنگین خدشات کا بھی اظہار کیا۔
بعد میں CNN نے بھی ان رپورٹس کی تصدیق کی۔ CNN نے اسرائیلی ذریعے کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے خبردار کیا ہے کہ کئی محاذوں پر ایک ساتھ جنگ لڑنے کی وجہ سے اسرائیلی فوج پر دباؤ بڑھ رہا ہے، کیونکہ نہ صرف فوج میں افرادی قوت کی کمی کا مسئلہ سنگین ہو رہا ہے بلکہ آپریشنل ڈیمانڈز بھی پھیلتی جا رہی ہیں۔ ایال زمیر نے کہا کہ وہ اسرائیلی فوج کے کولیپس کر جانے سے پہلے 10 سرخ جھنڈے بلند کر رہے ہیں، یعنی خطرات سے خبردار کر رہے ہیں۔ خبر کے مطابق اسرائیلی فوج اس وقت کئی محاذوں پر کارروائیاں کر رہی ہے، جن میں ایران، لبنان، غازہ، ویسٹ بینک شامل ہیں۔ فوجی سرگرمیوں کے پھیلاؤ نے اسرائیلی فوج کی افرادی قوت پر پہلے سے موجود دباؤ میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے تسلیم کیا کہ فوج کو تقریباً 15,000 فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے اور پہلے سے ہی فوج میں بھرتیاں نہ ہونے کی وجہ سے بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیکیورٹی کابینہ کی میٹنگ میں مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی طرف سے وائلنس میں حالیہ اضافے پر بھی بات کی گئی۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے مزید کہا کہ اس وقت اسرائیلی فوج کو بھرتیوں، ریزرو ڈیوٹی اور لازمی سروس میں توسیع کے حوالے سے قوانین کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو بہت جلد اسرائیلی فوج اپنے معمول کے مشنز کے لیے تیار نہیں ہوگی اور ریزرو سسٹم برقرار نہیں رہے گا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کی اس میٹنگ میں اسرائیلی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے میٹنگ کے دوران کہا کہ مغربی کنارے سے متعلق حکومتی پالیسیز اسرائیلی فوج کی افرادی قوت پر مزید بوجھ ڈال رہی ہیں، جو کم افرادی قوت کے مسئلے کا سامنا کر رہی ہے۔ انہوں نے میٹنگ میں موجود وزراء کو بتایا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران حکومت نے پورے مغربی کنارے میں کئی نئی بستیاں قائم کرنے کی منظوری دی اور یہ ایسے اقدامات ہیں جن کے لیے سیکیورٹی انتظامات درکار ہوتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے اسرائیلی حکومت کے اراکین کو براہ راست کہا کہ یہ آپ کی پالیسی ہے، لیکن اس کے لیے سیکیورٹی اور مکمل تحفظ کا انتظام ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے افرادی قوت کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ زمینی حقائق مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ اجلاس کے دوران اسرائیلی وزراء کو مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی طرف سے فلسطینی شہریوں کے خلاف وائلنس کے واقعات کی ویڈیوز بھی دکھائی گئیں، جو حالیہ دنوں میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور اسی ہفتے میں اسرائیلی فوج کو اپنی ایک فوجی بٹالین مغربی کنارے کی طرف ڈائیورٹ کرنی پڑی ہے، حالانکہ اس بٹالین کو لبنان میں تعینات کیا جانا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے وائلنس سے نمٹنے کے لیے مزید فوجیوں کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اسرائیلی فوج کی ان غیر معمولی وارننگز کے بعد اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت پر دباؤ بڑھ گیا ہے، تنقید میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر یائر لپید نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور نیتن یاہو حکومت پر تنقید کی کہ اسرائیلی فوج کو بغیر کسی حکمت عملی، ناکافی وسائل اور انتہائی کم تعداد کے ساتھ کئی محاذوں پر لڑنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ אבל השורה התחתונה היא, הממשלה שולחת את הצבא למלחמה רב-זירתית, בלי אסטרטגיה, בלי אמצעים, ועם מעט מדי חיילים. הרמטכ"ל דיווח אתמול לקבינט, שכבר אין לו איך להמשיך לגייס מילואים. יש לו מילואימניקים בסבב 6 ו7, המילואימניקים האלה שחוקים ומותשים, וכבר לא יכולים לתת מענה לאתגרי הביטחון שלנו. הרמטכ"ל דיווח אתמול לקבינט, שכוחות הסדיר בקריסה גמורה. אין לצבא מספיק חיילים למשימות. دوسری جانب مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد ایران نے اپنا موقف مزید سخت کر لیا ہے اور معاہدے کے لیے مستقبل میں فوجی کارروائی نہ کرنے کی ضمانت، نقصانات کا معاوضہ اور اسٹریٹ آف ہرمز پر باضابطہ کنٹرول کا مطالبہ کیا ہے۔ جبکہ رائٹرز کے مطابق ایک سابق اعلیٰ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران ممکنہ طور پر سمجھتا ہے کہ آئندہ حملے روکنے کے لیے اسے اسرائیل اور امریکہ کو مزید نقصان پہنچانا ضروری ہے۔ سابق امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ اس مرحلے پر امریکہ ایران کے ساتھ کسی حقیقی اور ممکنہ مذاکرات سے ابھی بہت دور ہے اور ٹرمپ کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کے لیے آیا طاقت کا استعمال کیا جائے یا نہیں۔ جبکہ رائٹرز کی ایک اور رپورٹ کے مطابق ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے سخت گیر حلقوں میں یہ بحث زیادہ شدت اختیار کر رہی ہے کہ کیا ایران کو بڑھتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود ایٹم بم حاصل کرنا چاہیے یا نہیں۔ 2 سینئر ایرانی ذرائع کے مطابق 28 فروری کو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد اب ایران میں پاسدارانہ انقلاب کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے اور ایران کا جوہری پالیسی کے حوالے سے سخت موقف مضبوط ہو رہا ہے۔ ایرانی ذرائع میں سے ایک کے مطابق ابھی تک ایران کی جوہری پالیسی تبدیل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور نہ ہی ایران نے ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن حکومتی حلقوں میں سنجیدہ آوازیں موجود ہیں جو موجودہ پالیسی پر سوال اٹھا رہی ہیں اور تبدیلی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ واضح رہے کہ مغربی ممالک کافی عرصے سے سمجھتے رہے ہیں کہ ایران ایٹمی بم بنانا چاہتا ہے یا کم از کم اسے جلد بنانے کی صلاحیت رکھنا چاہتا ہے، لیکن ایران ہمیشہ اس کی تردید کرتا رہا ہے اور ایران کا یہ موقف رہا ہے کہ شہید علی خامنئی نے ایٹمی ہتھیاروں کو اسلام میں حرام قرار دیا تھا اور اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا۔ دوسری جانب امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اعلیٰ حکام اور تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ
ابتدائی امن کے اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کے وہ خلیجی اتحادی جو پہلے جنگ کے حوالے سے محتاط تھے وہ اب اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ جلد بازی میں طے ہونے والا کوئی معاہدہ خطے کو پہلے سے زیادہ غیر مستحکم نہ چھوڑ دے، کیونکہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے متاثر تو ہوا ہے مگر اس جنگ میں اس کی حکومت ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ ایرانی قیادت اب پہلے سے زیادہ مزید جدی اور سخت گیر ہو گئی ہے۔ 3 اعلیٰ یورپی اور عرب حکام کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات چاہتے ہیں کہ جنگ کا فیصلہ کن خاتمہ ہو، چاہے وہ سفارتی ذرائع سے ہو یا فوجی کارروائی کے ذریعے ہو۔ ان ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اگر ایران اپنے میزائل، ڈرون اور جوہری پروگرامز پر سخت پابندیوں پر متفق نہیں ہوتا تو سعودی اور اماراتی قیادت نے امریکہ کو اشارہ دیا ہے کہ وہ مذاکرات میں زیادہ دباؤ ڈالنے کے مقصد سے ایران کے خلاف فوجی مہم کو بڑھانے کی حمایت کریں گے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد سے پاکستان متحرک ہے اور خطے کے تمام اہم ممالک جنگ کے فریقین سے رابطے میں ہیں اور اب ایران اور امریکہ کو بات چیت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے 7 مارچ کو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان سے ملاقات کی۔ پھر 12 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پھر فائنینشل ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ 22 مارچ کو فیلڈ مارشل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی ہے۔ اگلے دن وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بات کی۔ پھر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیر کے دن اپنے ترک ہم منصب حاکن فیدان سے فون پر بات کی اور صدر ٹرمپ نے پیر کو ہی ایران کی بجلی اور توانائی کی تنصیبات پر حملے 5 دن تک روکنے کا اعلان کر دیا۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے 25 مارچ کو ایک بار پھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور قطر کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اگلے دن ملیشیا کے وزیر اعظم سے بات کی۔ پھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکی کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا اور آج وزیر اعظم شہباز شریف کی کویت کے وزیر اعظم اور ولی عہد سے بات ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چینی اور مصر کے وزراء خارجہ سے رابطہ کیا۔ اس صورتحال میں جنگ کے خاتمے میں پاکستان کا کردار مزید واضح ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ خود امریکی اور مغربی حکام نے پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات کی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹس بھی شائع ہوئی۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ پاکستان فون کے ذریعے رابطے کرنے میں سرگرم ہے۔ پاکستانی رہنما امریکی صدر ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان دونوں کے قریب ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت ساری کالز کی ہیں۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صدر ٹرمپ پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جبکہ دیگر 2 بڑے رہنماؤں نے پچھلے ہفتے کم از کم 20 عالمی رہنماؤں سے بات کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران، سعودی عرب، مصر اور ترکی کے رہنماؤں کے ساتھ فون کالز کی ہیں۔ اسی طرح آذربائیجان، بحرین، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، اردن، کویت، لبنان، ملیشیا اور ازبکستان کے رہنماؤں کے ساتھ بھی رابطے کیے ہیں، جبکہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران، متحدہ عرب امارات، عراق اور یورپی یونین کے وزراء خارجہ سے بات کی ہے۔ یہ وہ فون کالز ہیں جو عوام کے سامنے آئی ہیں۔ ایک سینئر پاکستانی اہلکار کے مطابق جب مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر نامزد کیا گیا تو 9 مارچ کو شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ کئی گھنٹے کی تفصیلی گفتگو بھی کی۔ 11 مارچ کو نیم سرکاری ایرانی خبررساں ایجنسی تسنیم نے اس کال کی تصدیق کی ہے۔ اس کے باوجود اتنی ٹیلی فونک سفارتکاری اور کئی دنوں کی انقاع سارائیوں کے بعد کہ پاکستان ایران اور امریکہ کی میزبانی اسلام آباد میں کر سکتا ہے، پاکستانی اہلکار جمعرات کو امریکہ اور ایران کے درمیان فوری باضابطہ مذاکرات کے امکان کو کم اہمیت دیتے نظر آئے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جہاں تک وقت، مقام اور پروگرام کی بات ہے، یہ تفصیلات ہم مناسب وقت پر ظاہر کر سکیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک پورا عمل ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی اہلکاروں نے تسلیم کیا کہ دیگر ممالک بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک سینئر پاکستانی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ امن مذاکرات کی میزبانی یا تو پاکستان، ترکی یا مصر کر سکتا ہے۔ یہ 3 ممالک براہ راست تنازع میں شامل نہیں ہیں، لیکن مذاکرات سے سب سے زیادہ فائدہ انہی کو ہوگا اور تنازع جاری رہا تو سب سے زیادہ نقصان بھی یہی اٹھائیں گے۔ ہم بات کریں گے واشنگٹن ڈی سی میں سینئر صحافی ادریس علی سے۔ ادریس صاحب مسلسل رپورٹنگ کر رہے ہیں پینٹاگون کی طرف سے آنے والی معلومات اور امریکی سیکیورٹی حکام کی جانب سے جو معلومات آ رہی ہے اسرائیل امریکہ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد۔ شروع میں تو جب پاکستان کی جانب سے سفارتکاری کے اقدامات کی خبر چلی پوری دنیا میں تو امریکہ کی جانب سے اس طرح تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی، پھر کچھ معاملات پر تصدیق کی گئی، وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہ بات ہوئی ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، پھر اسٹیو وٹکاف نے کابینہ اجلاس میں یہ بتایا ہے کہ کس طرح تجاویز پاکستان کے ساتھ مل کر ایران تک پہنچائی گئی ہیں۔ تو یہ تو اب تصدیق ہو گئی کہ یہ سفارتکاری کا عمل جاری ہے اور جو ثالثی کے لیے ممکن ہو سکتی ہیں چیزیں اس کی ابتدا کر دی گئی ہے، لیکن اس وقت سوچ کیا ہے امریکہ میں، پینٹاگون میں؟ چونکہ ایک طرف سفارتکاری کی بات ہے تو دوسری طرف جنگی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں، اب فوجیوں کا وہاں پر بھجوانا، اس سے متعلق آپ بھی پہلے خبر دے چکے ہیں۔
بالکل یہ بڑے ایک اہم موقع پہ پہنچے ہم لوگ کہ یا تو باتیں ہوں گی یا تو ایک نیگوشیشن ہوگی یا جو سچویشن وہ اور خراب ہوگی. تو اگر آپ ایک ہاتھ پہ دیکھیں تو یہ امریکی اسٹیو وٹکاف, جے ڈی وینس اور جیرڈ کشنر بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو, کیونکہ یہ مہینہ ہونے والا ہے. امریکی اسٹاک پائل جو اسلحہ ہے, انٹرسیپٹر ہیں, مسلز ہیں, وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. جو جتنا یہ لمبا چلے گا اتنی ہی مشکل یو ایس کو ہوگی. مگر یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ اگر جو بات چیت چل رہی ہے وہ نہیں سکسیزفل ہو تو سچویشن ایسکلیٹ ہو سکتی ہے. تو ہم نے جب لاسٹ پچھلے ہفتے یا چند دن پہلے جو بات کی تھی اس ٹائم پہ 5,000 مرین روانہ ہو چکے تھے مڈل ایسٹ کی طرف. اب ہم نے سنا ہے کہ 3,000 اور یو ایس آرمی کے جو ایلیٹ ٹروپس ہوتے ہیں وہ بھی مڈل ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو دونوں چیزیں تیزی سے چل رہی ہیں. اب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کا فوکس ہے. آئی تھنک جن سورسز سے میں نے بات کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ٹاکس ہو, کسی طرح سے یہ پیسفلی نہیں ہو, مگر اگر پیسفلی نہیں ہو تو میرے خیال سے وہ ایسکلیٹ کریں گے سچویشن. جو دیگر شخصیات ہیں امریکی انتظامیہ میں, ان میں سب لوگ اتنی زیادہ کھل کر بات نہیں کر رہے ہیں, اور وزیر خارجہ مارکو روبیو تو ابتدا کے بعد سے ہی خاموش رہے ہیں بہت وقت تک. ان کے ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی ان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا. اب انہوں نے کچھ 1-2 روز میں بات کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی سب سے زیادہ بات کرتے ہیں, تو حساس تو ہے یہ سفارتکاری کا معاملہ, لیکن یہ اندازہ ہو سکا ہے امریکہ میں, واشنگٹن ڈی سی میں, کہ پس پردہ چل کیا رہا ہے. کیا ایسے گروپ کی نشاندہی ہو سکی ہے جو یہ تجویز دے رہا ہے امریکی صدر کو کہ یہ جنگ جلد رکنی چاہیے, اور ایسے بھی ان کی انتظامیہ میں لوگ شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ جنگ رکے, جس طرح بظاہر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت سے لگتا ہے کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جنگ جاری رہ سکتی ہے تو وہ پھر زیادہ حوالہ پیٹ ہیگسٹ کا دیتے ہیں جن کو وزیر جنگ بنایا گیا ہے. جی تو دیکھیں, آپ اس لیے شاید دیکھ رہے ہوں کوئی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے علاوہ زیادہ بول نہیں رہا, کیونکہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا سوچ رہے ہیں. اور کچھ کبھی بار یہ بھی لگتا ہے ہمیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شاید نہیں پتا ہو کہ کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ صبح کو کچھ بات کریں گے, شام کو کچھ باتیں کریں گے. تو آئی تھنک یہ ایک اسٹریٹجی ہے. آپ پینٹاگون میں دیکھیں, سی آئی اے میں دیکھیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں, لوگ تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں کچھ بولنے سے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر آج صبح ان نے کچھ بولا شام کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کانٹراڈکٹ کر دیں گے. اب آپ نے صحیح بات بولی ہے کہ زیادہ ایک فیکشنز فارم ہو چکے ہیں اگر دیکھا جائے یو ایس گورنمنٹ کے اندر. تو آپ کے ایک سائڈ پہ ہیں وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس, مارکو روبیو, سوزی وائلز جو ٹرمپ کی چیف آف اسٹاف ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں, نومبر میں الیکشن آ رہا ہے, ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے اگر ریپبلکن پارٹی کو کانگریس مینٹین کرنا ہے. اور دوسرے ہاتھ پہ ہمارے تھوڑے سے اور لوگ ہیں, جیسے پیٹ ہیگسٹ آپ نے بولا, ڈیفینس سیکرٹری, مگر اسرائیلی پرائم منسٹر بینجامن نیتنیاہو, ان کی اور ٹرمپ کی شاید ہر دن بات چل رہی ہو, تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور لا میکرز جن کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہر چیز بات ہوتی ہے, ہر دن بات ہوتی ہے, لنزی گرام کے طور پہ جیسے اگر دیکھا جائے, وہ بھی کافی فوکسڈ ہیں کہ یہ جنگ کنٹینیو ہوئے, ایران کی رژیم چینج ہو. تو یہ جو فیکشنز جیسے آپ نے بولا وہ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. ہم نے جو سنا ہے کہ بیسکلی ان کا ڈیسیجن اس پہ ہوتا ہے جس سے انہوں نے لاسٹ بات کی ہو. تو اگر آپ مارکو روبیو سے اگر آخری بات کی ہو تو شاید کچھ اور ہو, لنزی گرام سے بات آخری کی ہو تو شاید کچھ اور آؤٹ کم ہو. پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ 5 روز کے لیے وہ یہ حکم جاری کر رہے ہیں کہ ایران کی توانائی تنصیبات پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں بات بھی کرتے رہے ہیں, لیکن پھر وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی ان کی جانب سے مزید اعلان کر دیا گیا کہ 10 روز کے لیے ان کی طرف سے ہدایت برقرار رہے گی کہ ایران کی جو توانائی تنصیبات پر ان پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوگا. اس کی توقع تھی, اور اس فیصلے سے ان کے اس بیان سے لگتا ہے کہ یہ تو واضح ہے کہ کوششیں ضرور جاری ہیں کہ سفارتکاری ممکن ہو سکے, مذاکرات ہو جائیں اور یہ جنگ رک سکے. ایک تو ہے سفارتکاری کی فوکس تو ہے, آئی تھنک وہ پروف ہے. آپ نے جیسے بولا 10 دن کا جو ان نے ایکسٹینشن دے دیا, مگر 2 اور فیکٹر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ادھر کی پیٹرول پرائسز ہیں دنیا میں جیسے یہ ادھر بھی بڑھ رہی ہیں, تو وہ ایک شاید پریشر پوائنٹ ہو کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیکھا ہو کہ جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ $4 گیلن پہ آنے والی ہے, تو شاید اگر میں ایک اسٹیٹمنٹ دے دوں کہ 10 دن کا ایکسٹینشن ہو تو تھوڑے دن کے لیے شاید نیچے چلی جائے. اور ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ٹروپس کی ہم نے بات کی, جو فوجی جا رہے ہیں مڈل ایسٹ, ان کو بھی کوئی ہفتے لگیں گے پہنچنے میں.
تو جتنا ایکسٹینڈ کر سکیں اتنا ہی ٹائم یہ پینٹاگون کو ملے گا کہ اور ٹروپس مڈل ایسٹ بھیجیں. تو آئی تھنک ایک فیکٹر نہیں ہے, یہ تینوں فیکٹر اگر دیکھے جائے تو پھر اس لیے شاید سمجھ آئے کہ ان نے ایکسٹینشن کیوں دی, اور مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک اور ایکسٹینشن دے دیں اگر شاید سارے ٹروپس ان پلیس نہیں ہو 10 دن تک. آپ نے خود بھی ذکر کیا اس کا کہ امریکہ میں زمینی حالات جو بدل سکتے ہیں, اس سے اثرات پڑ سکتے ہیں ان فیصلوں پر. تو ماضی میں تو ہم دیکھتے رہے ہیں ادریس کہ جب جو بائیڈن امریکی صدر تھے تو تیل کی قیمت ہو, انڈوں کی قیمت ہو, پراپرٹی کی قیمت ہو, فارمولا دودھ کا ایک دفعہ ایک بحران پیدا ہوا, اس پہ ان کی مسلسل ان کی طرف سے پیغامات آتے تھے, وہ بیانات جاری کرتے تھے. تو کیا اس حد تک قیمتیں نہیں بڑھی ہیں امریکہ میں ابھی؟ آپ اگر واشنگٹن ڈی سی کا بتا سکیں کہ عوامی رد عمل سامنے آئے. امریکی صدر جو بائیڈن کے دور میں تو $1 کے اوپر ان کی طرف سے ٹویٹ کی جاتی تھی گیلن کی قیمت سے متعلق. بالکل صحیح. دیکھیں واشنگٹن ڈی سی میں اور پورے امریکہ میں بلکہ زیادہ تر لوگوں کو فرق پڑ رہا ہے. اگر آئل کی, گیس کی پرائس, پیٹرول کی پرائس تھوڑی سی بھی آگے ہو, امریکن سوسائٹی جو ہے وہ گاڑی پہ زیادہ فوکس کرتی ہے, زیادہ چلتے نہیں ہے, زیادہ گاڑی پہ فوکس ہوتے ہیں, ڈسٹینس زیادہ ہوتے ہیں. تو ایوریج امریکن کو اگر دیکھا جائے ان کو بہت فیل ہو رہی ہے یہ پیٹرول کی پرائس پہ انکریز. یہ بھی آپ نے صحیح بولا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ٹائم پہ تھوڑی سی پرائس انکریز انڈے کے پرائس میں ہو جاتی تھی, یا پیٹرول کی, یا یہ جو بچوں کے فارمولا, وہ بہت فوکس کرتے تھے. مگر یہ بھی ریالٹی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بہت پاپولر پریزیڈنٹ ہے, ان کا ایک بہت لوئل بیس ہے. تو جب بھی پرائس انکریز ہوتی ہے ان کے سپورٹرز ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں. اب یہ ایک سوال ہے کہ کب تک رہیں گے, مطلب ایک پوائنٹ آئے گا, یہ پتہ نہیں کب, جب ان کے سپورٹرز بھی کہیں گے کہ بہت ہو گیا ہے, آپ اس پہ فوکس کریں. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی اپنے لیگیسی بلڈنگ مومنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو فوکس ہے میری لیگیسی بلڈ کرنے پہ ہے, کیونکہ میں کوئی 2 سال کے بعد پریزیڈنٹ نہیں رہوں گا. تو اب یہی سوال آپ نے صحیح کیا کہ یہ کب تک جاری رہے گا اور کب تک ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے. یہ ابھی ادریس یہ ہفتہ اختتام کے قریب ہے, جو توقع کی جا رہی تھی کہ ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے, کسی نہ کسی حد تک تو پیش رفت جاری ہے ہی, لیکن حقیقت میں ایک مذاکرات کی طرف بات جا سکتی ہے کہ ایران اور امریکہ کہ پاکستان کی میزبانی میں یا ترکی کی میزبانی میں مذاکرات ہو سکے. تو اس میں سب سے زیادہ تو خبریں اسی سے متعلق آ رہی تھیں سامنے کہ امریکہ سے کون سی شخصیات ان مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے سفر کریں گے. اور آپ کے ہمارے سب کے علم میں ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا سب سے زیادہ نام لیا گیا. تو اس سے متعلق کوئی خبر سامنے آ سکی ہے, کوئی فیصلہ ہو سکا ہے جس سے یہ توقع کی جائے کہ آنے والے چند دن میں یا اس ہفتے کے اختتام کے بعد کچھ ہو سکتا ہے, یا بھی غیر واضح ہے یہ سب؟ بس 20 منٹ پہلے ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا اور روئٹرز پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ آج کوئی چند گھنٹوں میں ایران نے اپنا فارمل جو رپلائی دینا ہے, جواب دینا ہے یو ایس کے جو 15 پوائنٹ پرپوزل میں تھا, وہ آج دیں گے. تو آئی تھنک چند گھنٹوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پاسبلٹی ہے یا نہیں, کیونکہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی سائن ہو, کوئی بھی تھوڑا سا بھی ان کو پتہ چل جائے کہ انٹرسٹ ہے ایران کی طرف سے, تو پھر آئی تھنک وہ آگے بڑھیں گے ٹاکس کے ساتھ. ان کا ابھی تک پرائمری فوکس اور جو وہ کہتے ہیں نا فوکس رہ چکا ہے پاکستان میں ہی ہو, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں پاکستان کو نیوٹرل ان ٹرمز آف ایران اور امریکہ کی طرف. تو آئی تھنک وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایرانینز شاید زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں. ٹرکی نیٹو ایلائی ہے, ایجپٹ کے اسرائیل سے اچھے ریلیشن شپس ہیں, تو ان کا یہ ہے کہ ابھی تک میں نے بات کی ہے لوگوں سے آج صبح تک, ان کا یہی ہے کہ پاکستان میں ہی ہو تو بہتر ہو. وہ چاہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کو بھیجیں, کیونکہ وہ جو پچھلے 2 دفعہ ہو چکا ہے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر, اس کے بعد جو یہ ٹاکس تھیں سکسیسفل نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جے ڈی وینس بھیجنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ دکھائے گا کہ امریکہ سیریس ہے ٹاکس کے بارے میں. تو یہ کنفرم نہیں ہوا, مگر میرے خیال سے 1-2 گھنٹے اور کل تک پتہ چل جائے گا کہ کس طرف یہ ٹاکس جاری ہیں. ایک سوال پر جب آپ سے پہلے بات ہوئی کہ امریکہ مزید فوجی وہاں پر تعینات کرنے کے لیے اپنی کام جاری رکھے ہوئے ہے, اس سے متعلق کچھ اراکین کانگریس نے بھی بیان جاری کیا تھا گزشتہ روز کہ وہ آرمز کمیٹی میں انہیں بریفنگ دی گئی ہے, اس سے انہوں نے کچھ اخذ کیا. تو اس سے متعلق بھی کیا پینٹاگون کے حلقوں میں, واشنگٹن ڈی سی کے حلقوں میں بات ہوئی ہے؟ بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی گھنٹے پہلے میں نے ایک سٹوری نکالی لی ہے روئٹرز پہ کہ یہ مہینہ جو اسٹرائکس ہوئے 10,000 اسٹرائکس, اس میں سے یو ایس انٹیلیجنس کمیونٹی کنفرم اتنا ہی کر سکتی ہے کہ 33%
33% ईरान की मिसाइल सिर्फ डिस्ट्रॉय हुई हैं. तो आप खुद सोचें अगर 33% डिस्ट्रॉय हुई हैं तो कितना प्रेशर पड़ रहा है पेंटागन पे कि ये जो रिमेनिंग इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए. तो हमने सुना है कि ये जो बूट्स ऑन द ग्राउंड किया जाता है वो भी डिस्कस हो रहा है. इनका जो एक खार्ग आइलैंड ईरान का है उस पर बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जो शोर पे उस पर भी बात हो रही है. तो ये बातें चल रही हैं, मगर जिन लोगों से हमने बात की है पेंटागन में वो ये कह रहे हैं कि बहुत रिस्की पोटेंशियल है, क्योंकि देखें ट्रूप्स अमेरिकी मरीन्स सोल्जर्स चले तो जाएंगे मगर ईरान के पास भी कैपेबिलिटी है, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं. तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप और व्हाइट हाउस को ये कह रहे हैं कि हम लोग भेज तो देंगे मगर स्ट्रैटेजी क्या है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे. तो ये एक डिबेट चल रहा है वाशिंगटन के अंदर. आई थिंक चंद हफ्ते हैं बिफोर कोई ऐसा डिसीजन लेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप. इदरीस, अगर आपके इल्म में हो ये बात कि कतर के वज़ीर आज़म से मुतालिक भी ये मालूमात जारी की गई थी कि वो अमेरिका के दौरे में जेडी वेंस से मुलाकात कर सकेंगे. वो माजी में ऐसी शख्सियत हैं जो माजी में भी अमेरिकी कांग्रेस तक को वो ब्रीफिंग दे चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो इससे मशरिक़ वस्ता पे क्या असरात होंगे. जब पिछले बरस जंग के हालात पैदा हुए थे तब भी उनकी जानिब से इस बात की याद दहानी करवाई गई थी कि वो अमेरिकी इंतज़ामिया को, अमेरिकी कांग्रेस अरकान को बता चुके हैं, और वो होता हुआ भी नज़र आ रहा है मशरिक़ वस्ता में. उनकी मुलाकातों से मुतालिक, उनकी सरगर्मी से मुतालिक कोई ख़बर है कतरी वज़ीर आज़म के बारे में? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा. बहुत एक अहम शख्सियत हैं क्योंकि अमेरिकी बेस भी है कतर में, मगर ईरान से भी रिलेशंस अच्छे रह चुके हैं कतर के. तो आई थिंक उनको बहुत क्रेडिबिलिटी दी जाती है वाशिंगटन में. आपने बोला जेडी वैंस से, वो पेंटागन में भी थे कल, पीट हेक्सेट से मिल रहे थे. तो आई थिंक वो अपने आइडियाज़ दे रहे थे कि ये कैसे ख़त्म हो, प्रायोरिटी क्या हो, क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो गल्फ़ के जो मुल्क हैं उन पे ज़्यादा असर आ रहा है. दुबई देखें आप, कतर देखें, कुवैत, बहरीन, उन पे ज़्यादा हमले हो रहे हैं. तो आई थिंक वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह या तो मुज़ाकरात या फिर एक ज़्यादा हमले, बूट्स ऑन द ग्राउंड, किसी ना किसी तरह से ये जल्द या जल्द ख़त्म हो. क्योंकि जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ ममालिक हैं, उनकी जो इमेज है ना कि सेफ सोसाइटी, वो आई थिंक क्रम्बल हो रही है. तो जो हमने सुना है कि ये जो कतारी लीडर आए हैं वाशिंगटन, यही मैसेज देने आए हैं कि जो भी हो ये जल्दी ख़त्म करें. और इसी तरह इजराइली, क्या सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात यानी यूएई के जो सिफारतकार हैं उनके हुकाम की भी मुलाकातें हो रही हैं, वो भी इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर रहे हैं वाशिंगटन डीसी में? बिल्कुल, मगर मैं आपको ये बता दूं कि जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है सोर्सेस से बात करके, ये जो सऊदी अरेबिया और अमीराती लीडरशिप है वो ये नहीं रहे कि ये टॉक्स करें, नेगोशिएशंस करें, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये जो अमेरिकी अटैक है, इजरायली अटैक है, वो ज़्यादा किया जाए. वो कह रहे हैं कि ये ईरानियन रजीम को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर इनको रहने दिया गया तो फिर और प्रॉब्लम होगी. तो पब्लिकली तो मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि जल्दी ख़त्म करें, मगर प्राइवेटली जो हमें बताया गया है सोर्सेस के थ्रू, ये मैसेज दिया गया है कि आप अपने अटैक्स को ज़्यादा करें, आप ईरानियन रजीम को ख़त्म करें. तो आई थिंक यही देखा जा रहा है कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के कैबिनेट के अंदर डिफरेंट फैक्शन, अलग फैक्शन है, गल्फ़ में भी अलग फैक्शन है. जैसे बहरीन हो या कुवैत हो या कतर हो, वो कह रहे हैं कि जल्दी ख़त्म करो, मगर इमरातीज़ और सऊदीज़ आई थिंक प्राइवेटली यही कह रहे हैं कि कंटिन्यू करें. इदरीस अली, बहुत शुक्रिया. वाशिंगटन डीसी से बात कर रहे थे. अमेरिका में इस वक्त क्या सोच है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और किस तरह की सरगर्मियाँ हो रही हैं, कौन सी अहम मुलाकातें हो रही हैं जिससे कोई नतीजा निकल सकता है कि अगले आने वाले दिनों में क्या होगा, मुज़ाकरात हकीकत का रूप धार सकेंगे या नहीं. प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद. अमेरिका और इसराइल की ईरान जंग को 1 महीना होने वाला है. इस दौरान खित्ते में कशीदगी है और पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जंग ख़त्म करवाने और अमेरिका और ईरान को बातचीत पर आमादा करने के लिए सरगर्म है. ख़ास तौर पर पाकिस्तान इस पूरे ही मामले में अहम किरदार अदा कर रहा है और ख़ुद इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट भी कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो सकते हैं. और नायब अमरीकी सदर समेत आला अमरीकी ओहदेदारों पर मुश्तमिल वफ़द पाकिस्तान आ सकता है, मगर पाकिस्तान के इस किरदार को लेकर भारत में तनाज़ा खड़ा हो गया है. वो इस तरह के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत शदीद तनकीद की ज़द में आ चुके हैं और भारत की आलमी हैसियत और सिफारतकारी पर सवालात उठ रहे हैं. भारतीय अपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं और अमेरिका को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार देते हैं. ईरान से ताल्लुकात को मिसाली करार देते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान तनाज़े में भारत कहीं भी नज़र नहीं आ रहा.
لیکن پاکستان ثالث کے طور پر عالمی سطح پر ابھر رہا ہے اور اپنا امیج مضبوط کر رہا ہے۔ اپوزیشن مسلسل تنقید کر رہی ہے، تجزیہ کاروں اور صحافیوں کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے بھارت کی خاموشی کے دفاع میں ایک ایسا بیان دے دیا اور ثالثی کے حوالے سے ایسے نامناسب الفاظ استعمال کیے جو پوری بھارتی حکومت کے لیے مزید شرمندگی کا باعث بن گئے ہیں۔ جے شنکر کے بیان پر اپوزیشن مودی حکومت پر کڑی تنقید کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی ان کی ذاتی پالیسی ہے اور وزیر اعظم مودی بھارت کے حق میں کام نہیں کریں گے، وہ وہی کریں گے جو امریکہ اور اسرائیل کہے گا۔ ہماری جو فورن پالیسی ہے دس از پرائم منسٹر مودیز پرسنل فورن پالیسی. یو کین سی the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So if the prime minister is compromised, our foreign policy is compromised. Position کیا ہے؟ کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. پرائم منسٹر مودی جو امریکہ کہے گا اور جو اسرائیل کہے گا وہ پرائم منسٹر مودی کریں گے. وہ ہندوستان کے انٹرسٹ میں کام نہیں کریں گے، کسانوں کے انٹرسٹ میں کام نہیں کریں گے. وہ جو امریکہ اور جو اسرائیل کہے گا وہ کریں گے. آپ دیکھ لیں. کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے کہا ہے کہ ہم سب کے لیے شرمندگی کی بات ہے. مجھے امید تھی کہ حکومت اس موقع پر امن قائم کرنے کے لیے یہ موقع استعمال کرے گی، لیکن افسوسناک طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر پاکستان ہی ہے جو ترکی اور مصر کے ساتھ مل کر ثالثی کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اس کوشش کی قیادت کر رہا ہے. A bit embarrassing for all of us. One of the reasons that I supported the government's restraint and silence on this Iran war was because I hoped that the government would use this to create a space for peacemaking and be a leading voice for peace, as the Prime Minister has often said India should be. But ironically, we see that it is Pakistan, apparently, that is leading the effort with Turkey and Egypt to do mediation. So obviously, I can't be happy about that. اس کے علاوہ کانگریس کے رہنما پون کھیرا نے مودی حکومت کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مایوس کن ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے عمل میں بھارت کو خاطر میں بھی نہیں لایا گیا. معروف بھارتی صحافی رویش کمار اور ہتوش گپتا نے ایران جنگ میں مودی حکومت کے کردار پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں پاکستان کا کردار بھارت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. بھارتی صحافی آشوتوش گپتا نے ایران امریکہ کے درمیان پاکستان کے ثالثی کے کردار کی خبروں پر کہا ہے کہ یہ کردار بھارت کو ادا کرنا چاہیے تھا. پاکستان نے ترکی اور مصر کے ساتھ پہل کی اور اگر پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہے تو سوچئے پاکستان کی عالمی حیثیت کتنی بڑھ جائے گی. سوال پوچھا جانا چاہیے کہ اس یدھ میں ابھی تک بھارت کی کیا بھومکا رہی؟ یدھ رکوانے میں کیا بھارت کی اب بھی کوئی بھومکا ہو سکتی ہے؟ ایران کے ساتھ بات چیت میں اس کی بھومکا بھارت کے لیے شاید اچھی خبر نہ ہو. اگر یدھ رک گیا تو کیا پاکستان کی پہل سے آئی شانتی کو لے کر پردھان منتری مودی جشن منا پائیں گے؟ سوچ کر دیکھیے گا. یہ بھومکا دراصل بھارت کو نبھانی چاہیے تھی. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بھارت کے ایران سے بہت پرانے رشتے رہے اور بہت اچھے رشتے رہے. ہمارے رشتے اسرائیل سے بھی پچھلے دنوں بہت اچھے ہوئے ہیں. ہم نے امریکہ سے بھی اپنے رشتوں کو بہتر کیا ڈسپائٹ ٹرمپ جس طریقے سے بدتمیزی کر رہا ہے، ایک الگ طریقے کا پرشن ہے. پاکستان نے وہ انیشیٹو ترکی اور ایجپٹ کے ساتھ قطر کے ساتھ وہ انیشیٹو سیز کیا ہے. اگر وہ اس میڈیشن میں اس کرائسس کو ختم کرنے میں اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو آپ سوچئے کہ گلوبل لیول پہ پاکستان کا اسٹیچر کتنا بڑا ہوگا. پچھلے 1 برس سے بھی کم وقت میں بھارت کو عالمی سطح پر بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس سے پہلے پاک بھارت جنگ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس میں بھارت نے امریکہ کے کردار کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جس کی اس کو بھاری قیمت چکانی پڑی. جس وقت ایران کے خلاف جنگ شروع ہوئی اس کے بعد سے بھارت کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کر سکا. اس کے برعکس پاکستان نے نہ صرف اس خطے میں ایران بلکہ دیگر اہم ممالک کے ساتھ بھی اپنی سفارتکاری کو جاری رکھا اور اپنے دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر یہ اقدامات کرنے میں کامیابی حاصل کی کہ مذاکرات کی بات چل پڑی ہے. اور اس وقت نہ صرف پاکستان اور اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سفارتکاری کے اقدامات کی وجہ سے ایسا ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہو سکے گی. اور ایسی جنگ جس نے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا پر اپنے اثرات ڈالے ہیں، ایسے ممالک پر بھی اثرات ڈالے ہیں جو اس خطے سے بہت دور ہیں لیکن وہاں پر تیل اور گیس کی قلت کا سامنا ہے. ایسی جنگ کو ختم کرنے میں پاکستان کے کردار کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے لیکن بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے.